बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सच टेलीविज़न की जानिब से एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सच टेलीविज़न अपनी काविशों में अव्वलियत देता है इस बात को कि जो हमारे आइम्मा ताहिरीन हैं, हमारे मशाहिर हैं, हमारी अज़ीम शख्सियात हैं, उनके अयाम, उनकी विलादत, उनकी शहादत या उनके दीगर अयाम पर खुसूसी प्रोग्राम हम पेश करें। और उन प्रोग्राम्स की खुसूसियत ये हो कि उन शख्सियात का इल्म, उनकी फ़जीलत और जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और हमें उनसे जो सीखना चाहिए, इस पर गुफ्तगू होती है। आज आलम इस्लाम की, बल्कि मैं यूँ कहूँ आलम इंसानियत की एक बहुत अज़ीम हस्ती पर प्रोग्राम है। आज उस हस्ती पर प्रोग्राम है जिसे तारीख़ फ़र्ज़ंदे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज से याद करती है। जब भी किताबों में उनका ज़िक्र मिलता है, जब भी रिवायात बयान होती हैं, तो फ़र्ज़ंदे रसूल कहा जाता है। हमारी मुराद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो छठे लाले विलायत हैं, छठे इमाम हैं। और फिर पूरी दुनिया ने, ख़्वाह वो फ़क़ीह हों, ख़्वाह वो मुतकल्लिम हों, ख़्वाह वो साइंसदान हों, ख़्वाह अपने दौर के तरबियत करने वाले लोग हों, तमाम ने उनसे इस्तिफ़ादा किया। उनकी ज़िंदगी, उनकी फ़जीलत और फिर आज के दौर में उनकी शख्सियत की रेलेवेंस, इस पर बात की जाएगी। हमारे साथ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी और जो आपके इल्मी कारनामे और इल्मी ख़िदमात थीं, अमल के हवाले से ख़िदमात थीं, तदरीस और तरबियत के हवाले से ख़िदमात थीं, उनको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पढ़ा और जाना। हमारे साथ जनाब सैयद इम्तियाज़ अली रिज़वी साहब मौजूद हैं। आप हमारे मुल्क के मारूफ़ दानिश्वर हैं और माहिर तालीम हैं, और इंशाअल्लाह इनसे सीरत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ रहनुमाई हासिल करेंगे। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं जो सच टीवी पर हमेशा तशरीफ़ लाती हैं और बड़ी गहराई के साथ मुताला करके आप आते हैं, जनाब मौलाना अज़ीज़ हैदर कादरी साहब। दोनों शख्सियात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब सैयद इम्तियाज़ अली रिज़वी साहब क़िबला, इमाम जाफ़र सादिक़ का शब शहादत है। सच टीवी के तवस्सुत से हम तमाम आलम इस्लाम और आलम इंसानियत को ताज़ियत पेश करते हैं। हज़रत इमाम की शख्सियत से मुताल्लिक़ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी आपको और नाज़रीन को इस अज़ीम हस्ती की शहादत की शब की ताज़ियत पेश करता हूँ। आपने बहुत अच्छा किया इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया, चूँकि अगरचे इनके नाम से हम वाकिफ़ हैं, लेकिन ज़िंदगी चूँकि हमारी जहती शख्सियत हैं, आप जिस पहलू को भी उठा के देखिए आपको एक गहराई नज़र आती है। तो आज के दौर में समझता हूँ कि इस शख्सियत को समझना बहुत ही ज़रूरी है, चूँकि इनका अहले बैत के साथ ताल्लुक़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ ही किसी से छुपा हुआ नहीं है, और इनको मुसलमानों का हर तबका, हर मसलक जो है वो तस्लीम करता है। बेशक मैं ऐसे यानी माहिर तालीम, मैंने इनको इस उन्वान से ज़रा गहराई के साथ मुतालिया किया है, तो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें मेरे सामने आई हैं, वो मैं चाहता हूँ आपको पेश करूँ। ज़रूर कि देखिए, यानी इसमें एक पहलू जो सबसे पहले मैं आपके खिदमत पेश करना चाहता हूँ, ये है कि चूँकि इन सारी हस्तियों का, जो इस तरह की अजीम हस्ती हैं, इनका जो बुनियादी काम था वो मुआशरा साजी का था, मुआशरे की इस्लाह थी। मुआशरे में जहाँ बिगाड़ पैदा होता था उस बिगाड़ को दुरुस्त करना था, और उस दुरुस्त करने के लिए एक रविश, एक मेथडोलॉजी इख्तियार करनी थी। बिल्कुल। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का जो तरीक़ाकार था वो इल्मी तरीक़ाकार था, तदरीसी तरीक़े से कार था। उन्होंने अपने आप को मुअल्लिम के तौर पर मुआशरे में मुतारिफ़ कराया। बाकी जहते में उनकी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो नुमाया पहलू हुई वो ये हुआ कि इन्होंने उस ज़माने के हालात को देखते हुए, जब कि आलम इस्लाम में सियासी चपकलिश जो है वो बड़ी बढ़ चुकी थी। सही बात। यानी अब उमवी और अब्बासी जो थे वो आपस में दस्तों गिरेबां थे। तो ऐसे मौके पर आपने ये यानी तय किया कि ये बेहतरीन मौका है कि हम दीन की एक इल्मी बुनियाद जो है वो डाल दें। बिल्कुल सर। और उस इल्मी बुनियाद के लिए उन्होंने जद्दोजहद की, एक बाकायदा एक मकतब बनाया, यानी मकतब जो उस यानी जो हम कह सकते हैं, अगर हम थोड़े से गौर करें, हम कह सकते हैं कि इस्लाम की जो पहली यूनिवर्सिटी है
وہ جامع امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، کوئی شک نہیں۔ اور اس یونیورسٹی میں یعنی کہنا آسان ہے، لیکن آج کے دور میں اگر آپ سمجھیں نہیں، یہ ریکارڈ میں موجود ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 4000 طالب علم اس دانشگاہ میں، اس مکتب میں زیر تعلیم رہتے تھے یا رہے ہیں، ان کے نام تک لکھے گئے ہیں تاریخ کے اندر، اور ان سے حدیثیں بھی، یعنی اگر آج کی بھی آپ دنیا دیکھیں تو اس میں کسی ادارے میں کسی 4000 طالب علم ہو تو وہ کتنا بڑا ادارہ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو لہٰذا اس کو اگر آپ ابھی سوچیں تو کتنی، اور پھر یہ کہ وہ جیسا بات کریں انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ کتنے بڑے بڑے افراد وہاں سے نکلے اور انہوں نے اس مکتب سے اور ان کے درس سے استفادہ کیا۔ یہ عزیز حضرت قادری صاحب سے پوچھتے ہیں اور پھر آپ کی جانب آئیں گے۔ ابھی جیسے جناب سید امتیاز علی رضوی صاحب نے بیان کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت سی جہتیں تھیں، اس میں جو سب سے نمایاں وہ ایک معلم، ایک استاد، ایک مربی، ایک تربیت کنندہ، یہ بہت نمایاں تھیں۔ تو آپ کی علمی درسگاہ میں عالم اسلام کے تقریباً وہ تمام لوگ پڑھے جو بعد میں پھر اپنی اپنی فیلڈز میں بہت بڑے بڑے نام ہوئے، لیکن اگر ان بڑے ناموں کے پیچھے جائیں تو امام کی یونیورسٹی یا امام کی جو دانشگاہ تھی اس کا علم نظر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سبحان اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبحان اللہ۔ میری خوش قسمتی کہ آپ نے مجھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں مدعو کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام چونکہ امام الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور مولا کائنات کے جو علوم ہیں ان کے وارث تھے، جیسا آپ آگے ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ ایک چھوٹا ادارہ نہیں تھا، کوئی چھوٹی کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں تھی، مدرسہ نہیں تھا، بلکہ اس وقت بہت بڑی وہ یونیورسٹی تھی۔ یونیورسٹی ایسی کہ کم سے کم 4000 کا تاریخ میں ملتا ہے، اس سے زیادہ بھی تعداد جو آپ سے فیض یافتہ لوگ تھے، اور کئی سو وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے قلم کے ذریعے آپ کی وہ گفتگو کو نقل کیا، لکھا، وہ پھر آگے حدیث کی صورت میں امت تک پہنچی، سنت کے ذریعے پہنچی، قرآن کی تفسیر کے ذریعے۔ اور حضرت ہمارے ہندوستان کی ایک عظیم علمی روحانی شخصیت حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں آپ کے متعلق بڑے خوبصورت جملے آپ نے لکھے کہ معرفت کے آپ امام ہیں۔ واہ۔ اور پھر فرمایا کہ اس وقت کوئی مشکل بھی اگر کسی کو کوئی طریقت کے لحاظ سے، کوئی علمی لحاظ سے، ظاہری ہو یا باطنی ہو، کوئی مشکل سے مشکل بھی کوئی معاملہ ہوتا دقیق قسم کا جو باقیوں سے حل نہ ہوتا تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے۔ اور یہ چونکہ ائمہ اہل بیت کی خاصیت رہی ہے، خصوصیات میں یہ بات شامل ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ کو مشکل ہوتا، اور پھر یہ بھی مولا کائنات کی سنت تھی کہ جو 3 خلفائے ثلاثہ خلفائے راشدین کا جو دور تھا، اس وقت بھی کوئی مشکل معاملہ ہوتا تو مولا کائنات سے وہ پوچھتے، مولا کائنات کی طرف رجوع کرتے، کوئی شک نہیں اس میں۔ اور پھر اسی لیے وہی فیضان آپ کے پاس تھا۔ تو ان 4000 میں اگر دیکھا جائے جس فیلڈ میں لوگ گئے، بڑے بڑے نام، ان میں اگر فقہ کے 4 ہمارے جو امام اہل سنت کے امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل، جن میں ڈائریکٹ شاگرد تھے حضرت امام حنیفہ اور حضرت امام مالک۔ جی بالکل۔ باقی چونکہ دونوں جو امام شافعی، امام احمد بن حنبل، وہ حضرت امام حنیفہ یا امام مالک کے آگے شاگرد بنتے ہیں، تو وہ بھی دیکھا جائے پوتے یا پڑ پوتے شاگرد بنیں گے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ وہ امام مالک کا تو بڑا مشہور قول بھی ہے نا آپ کے بارے کہ میں جب بھی امام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے، تو آپ کو یا عبادت کرتے پایا یا کچھ علمی اس میں آگے میں جا کے کروں گا کہ ایک ادب کا جو سلسلہ ہے، میں بھی چونکہ سوچتا رہا کہ تلاوت قرآن کا رحمۃ اللہ علیہ کا جو وہ کہاں سے فیض۔ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا خود ارشاد بھی ہے کہ لولا سنتان بڑا مشہور قول کہ 2 سال اگر نہ ملتے، حالانکہ 70 سال سے تقریباً آپ کی زیادہ عمر تھی، تو یہ جملہ ارشاد فرماتے تو سننے والے حیران رہ جاتے کہ 70 سال سے زیادہ عمر، اور پھر یہ 2 سال کیا مطلب؟ فرمایا یہ نہیں کہ میں پہلے قرآن کو پڑھا نہیں تھا یا سنت کو جانتا نہیں تھا، فقہی مسائل جانتا نہیں تھا، میں لغت کو جانتا نہیں تھا، یہ سارے علوم پڑھ کے بھی
پھر بھی جو 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر وہ نہ گزرے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اس کا مطلب کہ جو عالم اسلام کی ایک عظیم یعنی نام عظیم شخصیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ علوم حاصل کرنے کے بعد، تحصیل علم کے بعد اگر حق بھی تلاش کرنا ہو تو جو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کائنات پوری حق کی پابند ہے کہ حق آگے آگے اور امت پیچھے پیچھے، لیکن سوائے مولا علی کے کہ علی آگے اور حق پیچھے۔ تو یہ حق والے امام جعفر صادق علیہ السلام امام ابو حنیفہ نے بھی ہمیں یہی پیغام دیا۔ اور پھر ان کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا کہ جب بھی وہ اپنا تعظیم کرتے ان کی، اعتراض معترضین تو ہر دور میں ہوئے نا منکرین، تو کہتے ہیں آپ اتنے بڑے امام اور ان کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں، یا اور کوئی حضور کی اولاد میں سے فرماتے ہیں میں امام ابو حنیفہ ہوں، میں ان کی اسی طرح تعظیم کرتا ہوں جس طرح صحابہ اکرام رسول اللہ علیہ السلام کی۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب سید امتیاز علی رضوی صاحب، ایک امام صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی دانشگاہ کا جب میں سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، آپ اس کا بھی جواب دیجیے گا اور جو خود آپ نے کہنا ہو وہ بھی ضرور کہیے، کہ متنوع علوم سائنس سے لے کے طبیعت، کیمیاء، اس کے بعد پھر جو ہمارے سوشل سائنسز ہوتے ہیں، فلسفی، علم کلام، علم حدیث، علم تفسیر، تو میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ خود ایسے لوگ آپ کے پاس جاتے تھے کہ جن کا ایپٹیچیوڈ کسی طرف ہوتا تھا اور پھر آپ ان کو وہ تعلیم دیتے تھے، یا خود امام معاشرے کا نیڈ انالیسس کرتے تھے جو کہ ہم ابھی بھی نہیں کرتے، ہمارے معاشرے میں ابھی بھی نہیں ہے؟ اگر میس کمیونیکیشن کی ایک رو چلی ہے تو ساری نوجوان نسل میس کمیونیکیشن کر رہی ہے۔ کسی زمانے میں جب آپ نے انجینئرنگ کی تھی، اور مجھے یاد ہے ماشاءاللہ آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں انجینئرنگ میں، تو اس وقت انجینئرنگ کا بہت زیادہ سب لوگ انجینئرنگ کی طرف، اچھا پھر ایک وقت میں میڈیکل تھا۔ تو میں کبھی کبھی امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے سوچتا ہوں کہ اتنے متنوع علوم تھے، یا تو دونوں چیزیں تھیں، یا پھر امام خود نیڈ انالیسس کر کے کہتے تھے کہ یہ علم کلام کے لوگ ہیں، یہ کیمیا کے لوگ ہیں، یہ طبیعت کے لوگ ہیں، یہ فلسفی کے۔ فرمائیے گا۔ میرا خیال صاحب نے کہا نا دونوں چیزیں تھیں۔ اچھا، اس کے اشارے بھی ہیں جو میرے مطالعات ہیں، بھی یہی بتاتے ہیں کہ دونوں چیزیں موجود تھیں۔ چونکہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عقلی سی بات ہے کہ جب تک آپ کا رجحان نہیں ہوگا کسی طرف، آپ کو کسی میں وہاں زبردستی ڈالا بھی نہیں جا سکتا۔ لہٰذا پہلی چیز جو آپ نے کہی وہ تو لازمی ہے۔ دوسری نیڈ انالیسس اس لیے تھی کہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کی جو روش تدریس، یعنی یہ مکتب کا جو سٹائل تھا نا، وہ تھا شاگردوں کو تربیت کرنا، انڈیویجول۔ اچھا، یہ بڑا اہم سوال ہے، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی اور پھر خاص طور پر علمی حوالے سے جو آج ریلیونس ان کی شخصیت کی بنتی ہے کہ اگر عالم اسلام نے علم میں، عمل میں اور پریکٹیکلی آگے بڑھنا ہے تو امام صادق علیہ السلام کی روش جو دراصل رسول اللہ کی روش تھی اس کو سمجھنا پڑے گا۔ ابھی گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی پر، آپ کی فضیلت پر، اور خاص طور پر آپ کے علمی کمالات اور جس طرح سے آپ نے اس وقت کی جنریشن کی تربیت کی علمی حوالے سے، اس پر گفتگو ہے۔ ہمارے ساتھ جناب سید امتیاز علی رضوی صاحب موجود ہیں، جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب موجود ہیں۔ جناب سید امتیاز علی رضوی صاحب، وقفے سے قبل میں نے سوال یہ کیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی دانشگاہ میں 4000 لوگ پڑھتے تھے اور ہر فیکلٹی کے لوگ، ہر جس کو کہتے ہیں سائنسز کے لوگ موجود تھے، تو یا تو مختلف ایپٹیچیوڈ کے لوگ پہنچتے تھے یا امام صادق علیہ السلام نے نیڈ انالیسس کیا۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ دونوں باتیں ہوں گی، وہ آپ جاری رکھیے گا۔ ہاں، تو یہ دوسری بات کی میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر رہا تھا کہ جیسے میں نے پہلے بھی ایک بات کی، خود یہ انسٹیٹیوٹ بنانا یہ خود ایک نیڈ انالیسس کے ذریعے ہی ہوا نا، کہ امام نے محسوس کیا کہ یہ وقت بہترین وقت ہے کہ اس میں ہم علوم کو آرگنائز کر لیں، ان کی تدوین کر لیں، شاگرد تیار کر لیں۔ کیونکہ یہ شاگردوں کی تیاری کا بڑا اہم مرحلہ ہے۔ یہ بھی ہماری آج کل کی جو روش تدریس میں چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ مثلا استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہے نا،
وہ کٹ گیا ہے. مثلا ہمیں جو ان کی آپ کی سیرت سے چیزیں سمجھنی ہے اس میں یہ بھی چیز سمجھنی ہے. شاگرد کو جو استاد کو جب پتہ چلتا ہے کہ شاگرد کا کتنا انٹرسٹ ہے اور پھر استاد وقت کی ضرورت کو دیکھتا ہے کہ اس فیلڈ میں بندے چاہیے، اس فیلڈ میں بندے چاہیے، اس کا رجحان ہے، تو اس کو اس طرف بھیجتا ہے. اس طریقے سے اس میں ملتا ہے تاریخ میں کہ آپ نے لوگوں کی ذمہ داریاں لگائی کہ تم علم کلام میں جاؤ، تم سائنس میں جاؤ، تم کیمیا میں جاؤ یعنی کیمسٹری میں جاؤ، تم دوسرے علوم میں جاؤ. انہوں نے ہر ایک کی ذمہ داریاں لگائیں اور اس ذمہ داریوں کو کے بعد ان لوگوں نے اس چیز میں جو ہے وہ آگے بھی بڑھے اور ایکسل بھی کیا. اور میں یہاں پہ دو باتیں یعنی اسے نیڈ انالیسس کے بارے سے بات کر دوں کہ یہ بھی آپ نے سنا ہے کہ جب مثلا قرآن حکیم تھی کتابی شکل میں تو موجود تھا، لیکن جو اس زمانے کا جو روش تھی یعنی طریقہ کار تھا اس زمانے کا علمی، وہ حفظ کا تھا، کتابت کا نہیں تھا. زیادہ لوگ لکھتے کم تھے، حدیثوں کو بھی اس لیے سے لکھا نہیں گیا. تو جیسا انہوں نے بھی فرمایا قاضی صاحب نے کہ مثلا لکھی گئی حدیثیں جو ہیں وہ بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، تو آپ نے یہ بھی ایک ضرورت محسوس کی کہ اب زمانہ جس طریقے روش پہ چل رہا ہے یہاں پر کتابوں کا لکھنا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے حفظ ضروری تھا شاید. ہاں حفظ ضروری سینہ بسینہ پہنچے، وہ بھی چلتا رہا بعد میں بھی آج تک ہے، لیکن کتابوں کا آنا بہت ضروری ہے. اس لحاظ سے امام نے بہت اپنے شاگردوں کو اس کی تاکید کرتے تھے، لکھواتے تھے. اور اس مکتب کی جو ریکارڈ میں موجود ہے تاریخ کے وہ کہ 400 کتابیں خود آپ کے اس سے لکھی گئی تھیں، جو بعد میں وہ خیر وہ ہو گئیں، ضائع ہوئیں، یا اس کو آپ کہہ دیں گے تلف ہو گئیں، سیکنڈری کتابوں میں ٹرانسفر ہو گئیں. تو یہ اور امام کے ایک لقب جو ہے نا وہ یہ ہو گیا تھا مشہور کہ یہ جو ہے وہ یعنی کہ ایک طرح حافظ ہوتا ہے نا، حافظ کے وجہ مشہور ہو گیا یہ صحفی ہیں. پتہ نہیں آپ نے سنی ہوگی بعد میں، یعنی جیسے کہتے ہیں ایک یعنی وہ قریب کے لوگ ایک وہ بات کرتے ہیں کہ صحفی ہیں یعنی لکھنے والے کے وہ ہیں، یعنی مشہوری. ہاں یعنی کوئی ان کو زبانی چیزیں پوچھو تو وہ بتاتے نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ لکھ کے دو یا پڑھ کے، آگے زمانے کی ضرورت. ہاں اور امام نے اس کو پھر اس پہ فخر بھی کیا کہ میں صحفی ہوں، میں لکھنے والا ہوں، چونکہ میں صحف ابراہیم صحف اسماعیل ان کے پیروکار ہوں اور قرآن کا ان کا وارث ہوں، تو لہذا میرا وہ ہے. تو وہ کتابیں بہت ہی قیمتی کتابیں تھیں اور اس میں بہت ساری چیزیں تالیف ہوئی تھیں اور ان کے شاگردوں نے بھی لکھی ہیں. مثلا یہ جابر بن حیان کا ذکر آ رہا ہے تو ان سے بھی کم از کم 250 کتابیں جابر بن حیان کی ہیں اور زیادہ 1000 کتاب جو ہے. اور کچھ کتابوں کے بارے میں ایون ویسٹرن جو اورینٹلسٹ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ کتاب جو ہے جابر بن حیان کو امام نے براہ راست لکھوائی تھی. کچھ کتابوں کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے. بلکہ میں تو توحید کی بھی کتاب جو توحید مفضل کے نام سے ہے، بلکہ اس کا آپ ذکر کر دیجیے پھر میں قادری صاحب کی جانب جاتا ہوں اس کا. جی آپ کی وہ مثلا آپ کے مکتب میں ہر قسم کا آدمی آتا تھا. یہ نہیں تھا کہ کوئی آپ یہ کہیں گے جس طرح آج ہم نے مثلا آج مجھے بعض دکھ ہوتا ہے اس بات پر جب امام جعفر صادق کی شخصیت کو میں دیکھتا ہوں نا کہ اس کو ہم نے کسی خاص مسلک کے بالکل شخصیت بنا کے رکھ دیا ہے. اس میں غلطیاں ہیں لوگوں کی. ایک اتنی بڑی عظیم شخصیت کو ہم نے ایک مکتب کے سب کی غلطی ہیں. صحیح بات. تو اس لحاظ سے امام کی نہ مکتب ایسا تھا نہ ان کی درسگاہ ایسی تھی، ہر بندہ وہاں آتا تھا. ابھی مثلا جس طرح بتایا گیا کہ امام ابو حنیفہ بھی وہاں آتے تھے، بالکل امام مالک بھی وہاں آتے تھے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے یہ تو چلو مسلمان اور امام تھے، فقہی امام تھے، عظیم ہستیاں تھیں، ملحدین بھی وہاں آتے تھے. بالکل صحیح بات. جو خدا پر اعتراض کرتے تھے، جو خدا کے وجود پر، جو نبی پر. اب وہاں پہ کیا روش ہوتی تھی؟ چونکہ درس گاہ تھی تو علمی باتیں ہوتی تھی وہاں پہ. ابن ابی اوجا اسی طرح کا ملحد تھا، مثلا اس کو اعتراض کرتا تھا. اس اعتراض کے لیے آپ نے خاص وہ جو بات کی، ہم نے ایک شاگرد مفضل کے نام سے تھے ان کو امام نے تربیت کیا تھا، ان کے ساتھ حوالے کیا تھا کہ یہ آپ کو چیزیں بتائیں گے. پھر وہ ادھر سے امام جعفر صادق علیہ السلام چیزیں لیتے اور اس کو بتاتے ابن ابی اوجا کو. پھر وہ ریکارڈ، وہ بھی کتاب پوری ریکارڈ میں آئی ہے توحید مفضل کے نام سے، اور اس کی انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے. اور توحید کے حوالے سے اور وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے جس قدر
پرمعرفت اور پرتاثیر اور دلائل سے بھری ہوئی کتاب وہ ہے. ابھی بھی اس سے زیادہ کمپریہنسو کتاب وجود اس کی بہت ساری چیزیں کشف نہیں ہوئی ہیں اس کتاب کی. جی وجود باری تعالیٰ پر اس سے واقعی کمپریہنسو کتاب نہیں ہے. ایسے لوگ کہ جن کو ذرا سا بھی یقین کی کمی ہو ان کو یہ کتاب توحید مفضل ضرور پڑھنی چاہیے. جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت جیسے کہ ذکر ہوا ہمہ جہت شخصیت تھی اور جو آپ کی دانشگاہ تھی اس میں سب کچھ پڑھایا جاتا تھا. آج بھی ہم مسلمانوں کو ایسے ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کے ہر علم میں آگے ہوں. اگر ہم وارث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اگر ہم وارث امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، تو ایک دوسرے کی جو فقہ ہے، چاہے مالکی ہے، حنبلی ہے، شافعی ہے، حنفی ہے، جعفری ہے یا زیدی فقہ ہے، ہمارے دل ایک دوسرے کے بارے میں کھلے ہونے چاہیے اور آپس میں مل کے اب بھی مختلف مکاتب کے علماء کو علمی ارتقاء جاری رکھنا چاہیے. ایک دوسرے کے جو دفاتر احادیث ہیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی دی ہوئی تربیت کے تحت آگے بڑھنا چاہیے، تحقیق کے ذریعے، آپس میں مکالمے کے ذریعے. یہ آپ کا اپنا کیا کہتے ہیں کہ سوال بڑا ہی اس دور کا اگر دیکھا جائے کہ اس وقت دنیا میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، سائنسی علوم پڑھائے جاتے ہیں، ساتھ مذہبی یا طب کے علوم یا قانون کے علوم، کسی قسم کا لا ہو وہ نہیں پڑھائے جاتے. اگر لا والی یونیورسٹی ہے تو باقی علوم نہیں پڑھائے جاتے، دینی ہے تو باقی دنیاوی علوم نہیں پڑھائے جاتے. اگر ہوں تو وہ محلے ایک دو کوئی کیا کہتے ہیں کوئی ڈپارٹمنٹ ہے. یہ پوری دنیا میں اس وقت ہے. یہ واحد یونیورسٹی تھی کہ تمام علوم اسلامیہ اور جتنے دنیاوی علوم کے جامع خود امام جعفر صادق علیہ السلام تھے. جیسا انہوں نے بھی کہا کہ کوئی بھی ایسا مکتبہ فکر کا یا فقہی، حتیٰ کہ دیکھیں کہ قرآن کے علوم اصول بھی آپ نے بیان کیے، حدیث علوم الحدیث کے آپ نے اصول بھی بیان کیے. میں بلکہ حضرت قاضی اپنا جو ہمارے مفتی غلام رسول صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام پر لندن میں ہمارے حضرت صاحب کے ساتھ بڑے خوبصورت کتاب، یہ بڑی اچھی کتاب ہے. تو انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ جو علم قرات ہے، جو 7 قرات ہے، پھر 3 اور بڑھائیں 10، پھر 7 17، جو ان میں سے 2 کا انہوں نے نام لکھا کہ وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، باقی انہوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ سے فیض لیا ہے. تو علم قرات تو اگر دیکھا جائے تو اس کے بھی بانی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. علم تفسیر ہو، علوم الحدیث ہو، سائنس کا جیسا ذکر ہوا، یعنی جتنے بھی رائج الوقت اس وقت علوم تھے ان سب کا وہ ماخذ آپ کی وہ یونیورسٹی تھی. اور پھر تربیت کا ایک بات ہو رہی تھی کہ اساتذہ میں ایک تربیت والا جو فقدان پایا جاتا ہے. ہم نے اکثر سنا اور پڑھا بھی کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ ادب کا بادشاہ ہوا ہے، کہ وہ ساری زندگی انہوں نے کسی سواری پر سوار نہیں ہوئے، پاؤں میں جوتے نہیں پہنے رسول اللہ علیہ السلام کے شہر اقدس میں. اور یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں پچھلے دنوں ایک بحث بھی چلتی رہی کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے سچے عاشق ہیں وہ مدینہ شریف جاتے ہیں تو بڑا کیا کہتے ہیں کہ وہاں عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں، محبت سے انہیں پتہ ہے. اب دیکھیں کہ مکہ شریف وہ اللہ کا گھر وہاں موجود ہے، مدینہ المنورہ اللہ کی رحمتیں ہر طرف ہیں، لیکن کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں. جب مدینہ شریف بندہ آتا ہے، جو ہی وہ علاقہ شروع ہوتا ہے تو بندے کو واقعی محسوس ہو جاتا ہے کہ یار میں حرم پاک میں جا رہا ہوں، رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں. اور خود خدا نے بھی اپنا قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد موقعوں پر رسول اللہ علیہ السلام کے آداب سکھلائے. امام مالک کے بارے میں یہ ہمارے مورخین نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے ساری زندگی جتنا بھی عرصہ مدینہ شریف رہے کبھی کسی سواری پر سوار نہیں ہوئے، پاؤں میں جوتے نہیں پہنے، حتیٰ کہ قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے ہیں. پوچھا گیا، فرمایا ہو سکتا ہے میں اگر جوتے پہنوں یہاں رسول اللہ علیہ السلام کے قدم انور شریف لگے ہوں. یہ سارا ادب سیکھا کہاں سے؟ تو میں نے جب پڑھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ ادب سیکھا. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارا عرصہ امام کی بارگاہ میں گزارا، لیکن جب بھی میں جاتا امام کی بارگاہ میں آپ مزاح بھی فرمایا کرتے، اکثر آپ کے اپنا ہونٹوں پر تبسم رہتا، آپ مسکرا کر بات کرتے. لیکن جب بھی میں جاتا جیسا آپ نے اشارہ کیا کہ 3 حالتوں سے امام کو خالی نہیں دیکھا، یا نماز میں فرض کا ٹائم ہے فرض، اس کے علاوہ نفل عبادت میں، یا قرآن کریم کی تلاوت،
یا روزے کی حالت میں. تو اب وہ جو ادب تھا. اچھا یہ ان شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے جنہوں نے 4000 شاگرد پیدا کیے. 4000 شاگرد پیدا کیے. ان ایکٹیویٹیز میں یا ایسی عبادات میں ہو آدمی تو اللہ کتنی برکت دیتا ہے. آپ یہ دیکھیے یعنی کیا کہتے ہیں کہ تربیت بھی فرمانا اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر کہ صبح اگر کوئی امام مالک دیکھتے یا اور کوئی دیکھتی شخصیت ان کو شام ہوتی رات کا وقت ہوتا تو وہ عبادت میں مصروف ہوتا. اور یہ ائمہ اہل بیت کی کیا کہتے ہیں کہ طریقہ کار بھی یہ رہا کہ وہ فرض روزوں کے علاوہ اکثر روزوں میں رہتے. اور پھر سخاوت دیکھیے کہ یہاں تک ہمارے مورخین لکھتے ہیں, اپنا محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اتنی کثرت کے ساتھ آپ سخاوت فرمایا کرتے کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے گھر والوں کو لیے کوئی چیز نہ چھوڑتے کہ وہ اما السائل فلا تنہر, کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کی وہ دروازہ اقدس کے بارے میں جو اللہ نے اعلان فرمایا کہ محبوب تیری بارگاہ سے کوئی خالی واپس نہیں جانا چاہیے. اب چونکہ یہ حضور کے علوم کے وارث ہیں تو ان کی بارگاہ میں کوئی جاتا یعنی علم لینے کے لیے تو وہ خالی واپس نہ آتا. اگر دنیاوی سائنسی علوم کے لیے جاتا وہ بھی خالی واپس نہ لوٹتا. حدیث کا علم لینے کے لیے جاتا وہ بھی خالی واپس نہ لوٹتا. حتیٰ کہ جیسا یہ ذکر کر رہے تھے اس وقت جو خدا کے منکر تھے, جو دریا قسم کے لوگ تھے, وہ بھی حضرت امام کی بارگاہ میں آتے تو واپس دین اپنا کیا کہتے ہیں ایمان کی دولت لے کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب سید امتیاز علی رضوی صاحب, جو آپ بطور معلم اور علم کے حوالے سے درس و تدریس تربیت کے حوالے سے اگر کوئی بات باقی ہو تو وہ بھی آپ فرمائیے, کیونکہ اس کے بعد پھر میں چاہتا ہوں کہ دیکھا یہ گیا کہ ہمہ جہت شخصیات بہت کم ہوتی ہیں معاشرے میں. جہاں آپ کے علم کی طرف اتنی توجہ تھی, شاگرد پیدا کرنے, شاگردوں کی تربیت کی طرف, وہاں آپ معاشرہ سازی اور معاشرے کی ضروریات سے دور نہیں تھے. مجھے وہ روایت یاد آتی ہے کہ مدینہ میں ایک دفعہ غلے کی قلت ہوئی تو آپ نے اپنے غلام سے پوچھا کہ ہمارے پاس کتنا غلہ یا کتنی گندم یا کتنی وہ فصل جو اس وقت ہوتی ہے موجود ہے. تو وہ سمجھا کہ شاید مولا پوچھ رہے ہیں کہ کہیں کمی تو نہیں ہو جائے گی. میرا خیال ہے یہ واقعہ آپ ہی بتا دیجیے. اور پھر اس میں یہ بات کہ ایسی شخصیات معاشرے کی تربیت اور معاشرے کی مادی اور معنوی دونوں ضروریات سے غافل نہیں ہوتی. وہ جیسا بات ہوئی کہ اصل میں تو وہ کہتے ہیں نا آپ لوگ یہ ہستیاں جتنی ہیں یہ انسانیت کے نجات کے لیے ہی ہیں, اور ان کے جو اس طرح کے واقعات ہیں, کردار ہیں, وہ ایک سیکھنے کے لیے ہمارے ہیں. سیرت کا وہ ہے نا موضوع. تو اس میں یعنی جو آپ واقعہ نقل کر رہے ہیں یقین تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ جو تھے وہ ایک دفعہ اس طرح قحط پڑ گیا تو آپ نے اپنے غلام سے پوچھا کہ بھئی کہ کس طرح. اچھا یہ واقعہ کیونکہ اس سے ہم نے آگے بہت ساری چیزیں عکس کرنی ہیں, ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. تو وقفے کے بعد یہ بتایا کہ ناظرین امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک کمپریہنسو ہمہ جہت شخصیت پہ پروگرام ہے, اور یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہیں فرزند رسول کہا گیا زمانے نے اور علمی دنیا نے, اور یہ رسول اللہ کے وارث تھے. اور ہمیں دنیا پر علمی غلبہ کیسے حاصل کرنا ہے, علمی حوالے سے ہمیں دنیا میں کیسے آگے بڑھنا ہے, اور ظاہر ہے پھر مادی حوالے سے بھی وہی آگے ہوگا جو علمی حوالے سے ہوگا, اور معنوی جو معاشرے میں پہلو پیدا کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے تاکہ دین و دنیا دونوں سنوریں. رسول اللہ کے وارث ہی ہمیں یہ بتا سکتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام پر گفتگو کا یہ پروگرام جاری ہے, ہمارے ساتھ رہی. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام ایسی ہستی پر ہمارا پروگرام ہے, آپ کے فضائل پر, آپ کی سیرت پر, اور خاص طور پر آپ کی علمی خدمات اور جس طرح سے آپ نے شاگرد پیدا کیے اور علوم کا سلسلہ معاشرے کو دیا, اس پر گفتگو ہے. جناب سید امتیاز علی رضوی صاحب اور جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب سید امتیاز علی رضوی صاحب, وقفے سے قبل ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو علمی شخصیات ہوتی ہیں, ٹرو سچی شخصیات, جینین شخصیات, وہ جہاں معاشرے میں
علمی سلسلے کو آگے بڑھاتی ہیں، شاگرد پیدا کرتی ہیں، علم میں معاشرے کو دنیا سے اگر اسلام کی بات ہو رہی ہو آگے رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، وہاں معاشرتی تربیت اور معاشرے کی ضروریات سے بھی وہ غافل نہیں ہوتی۔ آپ ایک واقعے کے ذریعے کہ ایسی عظیم شخصیت کے جو ہر وقت تدریس میں اور تربیت میں رہتی تھی، تو جب مدینے میں کچھ قحط کی صورت ہوئی تو آپ نے اپنے غلام سے پوچھا کہ کتنا غلہ ہمارے پاس موجود ہے، اس سے آگے آپ فرمائیں۔ تو غلام نے بتایا کہ پورا 1 سال کا جو ہے وہ غلہ ہمارے پاس موجود ہے، اس نے اسی انداز میں بتایا کہ کوئی پریشانی ان کو نہ، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، اگر پریشانی ہے تو باقی افراد کو، مدینہ کے لوگوں کو ہوگی۔ لیکن امام نے کہا کہ نہیں، یہ سارا غلہ نکال کے سب کو تقسیم کر دو، چونکہ یہ معاشرے کو اس وقت ضرورت نہیں ہے کہ، یعنی آپ نے ذخیرہ کیا تھا 1 سال کا، یہ بھی ایک بڑی اہم اس میں سیرت کا پہلو ہے۔ اگر ضرورت ہے، وافر مقدار میں ہے تو ذخیرہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر معاشرے میں قلت ہے تو یہ ذخیرہ کرنا غلط ہو جائے گا، اس کو نکال کے تقسیم کرنا یہ لازمی ہوگا، اور آپ نے معاشرے کو جو کچھ دے سکتے تھے اس وقت وہ دیا۔ تو اس خاطر سٹور کر لینا کہ قلت پیدا ہو اور پرائسز بڑھ جائیں، یہ تو صریحاً گناہ ہوگا۔ تو آپ کی سیرت سے یہ پہلو بہت ملتا ہے اور آپ نے معاشرے کو اس طرف وہ لگایا۔ میں آپ کی بات کی کنٹینیوشن میں یہ واقعہ جو آپ نے کہا، جو حضرت امام مالک سے روایت ہے، وہ جو واقعہ بیان ہوا کہ آپ کو جب بھی انہوں نے دیکھا یا نماز کی حالت میں یا روزے کی حالت میں، نوافل کی حالت میں یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، مثلا وہ جیسا آپ نے سوال کیا کہ ایک شخص جو اتنا مصروف ہے، مثلا آج کے کل کے تعلیمی ادارے ہیں یا 500 طالب علم ہوتے ہیں، تو وہاں کے اگر آپ کسی بندے سے پوچھ لیں کہ بھئی تم کتنی دیر نماز پڑھتے ہو، کتنے دیر، کہتے ہیں ہمیں ٹائم شاید نہیں ملتا ہے، اتنے مصروف ہیں ہم، اتنے طالب علموں کا ہمیں وہ کرنا ہے۔ تو اس میں یعنی یہ چیزیں ایک چیز بتاتی ہیں بہت اہم، وہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ بہت اچھے مینیجر بھی تھے، بہت اچھے مدیر تھے، یعنی آپ نے چیزوں کو آرگنائز کیا ہوا تھا۔ جس طرح یہ بھی بات ہوئی تھی توحید مفضل کی کہ آپ نے مفضل کے ذمہ لگایا کہ ان کو بتاؤ، اسی طرح آپ نے بہت سارے اپنے شاگردوں کو جب کوئی آتا تھا تو اس کے ذمہ لگاتے تھے کہ آپ نے اس کو سمجھانا ہے۔ زرارہ کو کہتے تھے، دوسرے جو شام تھے، جابر بن حیان تھے، جتنے بھی شاگرد تھے ان کو تدریس میں لگایا ہوا تھا۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ ایسا آپ کا ہی درس چل رہا ہوتا، بلکہ آپ نے مختلف شاگرد تربیت کر کے ایکسپرٹس اور ان کو مختلف، یہ ایک ادارت کی، مدیریت کی، ایک مینیجر کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اس انداز سے اس چیزوں کو وہ کیا تھا۔ ایک اور پہلو اگر وقت ہے تو میں اس پر اشارہ کرتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ جیسا آپ نے بتایا کہ اس زمانے کا ایک اور تقاضا بھی تھا، وہ یہ تھا کہ بہت سارے علوم ترجمہ ہو کے معاشرے میں آ رہے تھے، ان کو ایڈریس کرنا، اور وہ یونان کے، باہر کی دنیا کے علوم تھے۔ تو اس لحاظ سے آپ نے عقلیات پر بھی بہت کہا، چونکہ سارے علوم تھے عقلی علوم، ان کی بیس وہی اس طرح کی نہیں تھی، تو لہذا آپ کو یہ احساس ہوا تھا کہ اب معاشرے میں ایسی چیزیں بھی آ رہی ہیں تو ہمیں اس کو بھی فیس کرنا ہے۔ اسلام میں تو وہی اور حدیث کے علوم تھے ہی چل رہے تھے، تو وہ معاشرہ بدل رہا تھا اس انداز سے۔ تو آپ نے بہت زیادہ کام کیا علوم عقلیہ پر بھی، جو کہ وہ موجود ہے۔ آپ نے یعنی اس وجہ سے آپ کے مکتب کو عقلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، اس کا نام ہے باقاعدہ، عدلیہ بھی کہا جاتا ہے، عقلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کا اس کو کیا، اور بھی دوسرے مکاتب نے بھی جو امام کے ساتھ اٹیچ ہوئے بعض یا ان سے متاثر تھے، انہوں نے بھی اس عقلیات کو بہت کچھ کیا۔ تو لہذا یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ذخیرہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حدیثوں کی شکل میں یا ان کی تعلیمات کی شکل میں، کہ ہم اپنی حدود کو معین کر سکتے ہیں کہ عقلیات میں کس حد میں ہمیں رہنا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے اور اس کی دیکھا جائے تو جو دوسری طرف کے علوم تھے، جو نقلی علوم تھے، ان میں حدیث اگر صحیح طور پر جس کو کہتے ہیں کہ سائنسز آف حدیث، یعنی علم حدیث، تو اس کے بھی بانی آپ ہی کو، تو اس طرف بھی آپ ہی بانی، اور ہاں بالکل، یعنی آپ نے اس کی بھی بنیادوں کو مضبوط کیا، تفسیر قرآن، حدیث، ادبیات عرب، اس کو بھی آپ نے مضبوط کیا۔ ادھر جو نئے علوم آ رہے تھے ان کی بھی بنیادوں کو اسٹرانگ کیا۔ لیکن اہم بات ہے اس کی لمٹس جو ہمارے لیے ضروری ہیں کہ آپ دین پر رہتے، چونکہ اصل پرابلم آتی ہے معاشروں میں یہی کہ وہ اپنی حدوں کو کراس کر، ریڈ لائنز کراس ہو جاتی ہیں، بیلنس نہیں رہتا،
جو ادھر والے ہیں وہ عقلیات کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور جو عقلیات والے ہیں وہ وہی اور اس کے منکر ہونے لگتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ اور بات ہے کہ ایکسپرٹ آپ ایک آدھ چیز میں ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم لمٹس آپ کو پتہ لمٹس کا آپ کو، یہ بہت اہم بات ہے۔ جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، یہ بڑا اہم پہلو ہے کہ بہت سارے علوم کو آپ نے کمپائل بھی کیا، یعنی جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ جو باہر سے علوم آ رہے تھے ان کی بات بھی کی، اور پھر ان کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ وہ سائنسز پیدا بھی کی، اور ساتھ ہی پھر فقہ اور جو دوسرے نقلی علوم تھے ان کو بھی آگے بڑھایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے اگر آج کے دور میں بھی کیسے بیلنس کرنا ہے وحی کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے جو علوم آ رہے ہیں، اور دوسرے جو پھر پریکٹیکل نالج اور مشاہدے کے ساتھ اور عقلی حوالے سے جو علوم آ رہے ہیں، ان کو کیسے بیلنس کر کے چلنا ہے، کیونکہ ترقی اسی میں ہے۔ حضرت سیدنا پیر مہلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ چونکہ اہل بیت کو یہ وحی اللہ کی طرف سے جو علوم حاصل ہوئے ہیں، مقام تو ان کا ہے ہی ہے، فضائل ہیں ہی ہیں، کمالات ان کے ہے ہی ہیں۔ میں اپنا ایک حوالے سے اپنا آپ کے سامنے ایک بات رکھنے لگا ہوں۔ جی ضرور۔ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اور اگر دیکھا جائے کہ اس دور میں ضرورت بھی ہے، یہ آپ کے جو 2-3 کلمات ہیں، آپ کے یہ فرمودات ہیں، اور یہ تقریباً کسی بھی امام کی ہسٹری کو اگر پڑھا جائے تو ان کی زندگی، جب بھی کسی نے کوئی سوال پوچھا یا کوئی بات کہی تو آپ نے قرآن سے یا سنت سے ہی جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں اللہ نعمت عطا فرمائے صحیح، اور اس نعمت کو تم برقرار رکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ ساتھ ہی قرآن کی آیت پڑھی کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس لیے کہ تم اس کا شکریہ جب ادا کرو گے تو وہ تمہیں مزید نعمتیں عطا کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا، اگر تمہیں روزی دیر سے ملے، آج ہر بندہ فلاں حضرت کے پاس جا رہا ہے، فلاں کے پاس جا رہا ہے جی کہ ہمیں معاملات ہمارے گڑبڑ ہیں اور ہماری جو گزارا ہے وہ مشکل سے ہو رہا ہے۔ صحیح۔ تو اس میں بڑی خوبصورت آپ نے جملہ ارشاد فرمایا اگر روزی تمہیں دیر سے ملے تو بہت زیادہ استغفار کیا کرو۔ کیوں؟ کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ رب فرماتا ہے کہ استغفر ربکم انہ کان غفارا، کہ جس وقت تم استغفار کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور پھر روزی بھی تمہاری بڑھے گی۔ حضرت سفیان چونکہ اپنا ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حدیث میں ایک بہت بڑا ان کا مقام تھا، یہ بھی آپ سے ہی فیض یافتہ تھے۔ ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی حاکم، بادشاہ یا کوئی غیر حاکم، اگر تمہیں اس کی وجہ سے کوئی غم لاحق ہو تو تم کیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کئی دفعہ تکرار کیا کرو۔ میرا سلسلہ عالیہ قادریہ ہے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، آپ بھی انہی کے سلسلے کے مرید امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمارے ہاں سلسلہ قادریہ میں تیسرا کلمہ وظائف کے طور پر ہمارے شیخ طریقت ڈاکٹر PC عبدالقادر شاہ صاحب گیلانی فرمایا کرتے ہیں۔ آج بھی کوئی بندہ ہے ہمارے سامنے تو اگر کوئی جی ہماری مالی مشکلات ہیں، فرماتے ہیں تیسرا کلمہ، اس کے یہ چونکہ الفاظ ہیں۔ تو یہ ائمہ اہل بیت نے، جس طرح بات ہو رہی تھی کہ معاشرے میں کہ جتنے بھی مسائل تھے ان کا حل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے صرف علوم کی صورت میں نہیں، معاشرتی مسائل کا بھی حل آپ نے جو بھی آیا، کسی صورت میں آیا، اس کے مسئلے کا حل بتلایا۔ ہمارا چونکہ ملک الحمدللہ ایٹمی پاور ہے، ایک ذہن میرے بازی بھی آگئی کہ 28 مئی چونکہ الحمدللہ پہلا جو کیا کہتے ہیں کہ ایٹمی دھماکہ کیا گیا، وہ بھی پرسوں کا دن، اپنا کیا کہتے ہیں کل کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے۔ تو چونکہ کیمسٹری اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے اور فزکس، جابر بن حیان کا ذکر ہو رہا تھا، تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جس وقت ایٹمی پاور بننے کی خوشی منائی جائے، ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سلام بھی پیش کیا جائے، اس لیے کہ اگر کوئی اور ان کا ذکر کرے غیر مسلم ہو کر، اور کیا ہے لوگوں نے مختلف کتابیں لکھی ہیں غیر مسلم سائنٹسٹ نے، تو وہ تو الگ بات ہے۔ ہم تو چونکہ ان کی مودت ہم پر فرض ہے، محبت ہم پر فرض ہے ان کی، ہمارا تو ضروری حق بنتا ہے
کہ ہر سانس کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر کیا جائے کہ جنہوں نے اپنی اس یونیورسٹی میں جابر بن حیان جیسی شخصیت کو تیار کیا، اور پھر بالواسطہ یا بلا واسطہ خوارزمی جیسی شخصیت، باقی سائنٹسٹ، کہ آج اگر ہم پاور میں ہیں تو یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے، کوئی شک نہیں۔ جناب سید امتیاز علی رضوی صاحب، جو آپ کی اتنی ٹاورنگ، اتنی بلند پرسنالٹی عالم اسلام میں موجود ہے، تو میں نے پہلے بھی یہ سوال کیا، تقریباً اسی کی ایکسٹینشن یہ سوال سمجھ لیجیے کہ مختلف فقہ کے لوگ، مختلف جو علوم کلام کے لوگ ہیں، اور اگر آج کی اصطلاح میں کہہ لیں تو مختلف مکاتب فکر ہیں، یہ آپ کی شخصیت سے استفادہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آئیں، اور یہ جو مکاتب ہیں ان کو ایک علمی ترجیح سمجھیں، اور بنیادی ہدف سب کا ایک ہی ہو کہ امام جعفر صادق جو دراصل وارث علوم مولا کائنات اور وارث علوم رسول اللہ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، آپ کی شخصیت پر تحقیق بھی ہو، ریسرچ بھی ہو، اور یہ تمام مکاتب قریب بھی آئیں۔ نہ معلوم کہ کس صدی میں یہ باریک لائنیں کھنچ گئیں مختلف مکاتب کی، تو ان کو پھر ڈیلیوٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہستی، کہ جن کا بڑا مشہور قول ہے کہ ہم اہل بیت وہ نقطہ اعتدال ہیں، کہ آگے جانے والوں کو پیچھے پلٹ کے آنا پڑے گا، پیچھے رہنے والوں کو ہم سے ملنا پڑے گا، اور پھر امام جعفر صادق کی شخصیت کے ذریعے قریب آئیں اور علمی ارتقا بھی کریں۔ میں آپ کی بات کو جو ہے ایک مثال سے کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی فرض کریں 4 آدمی ہیں، وہ کوئی خزانہ ان کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، خزانہ ملتا ہے، اس خزانے کو دیکھتے ہیں، اور خزانے کا مطلب ہے کہ اس میں ہر چیز قیمتی ہے، لیکن زمانے کے حساب سے، یا فرض کرو اس کی آنکھوں کے یا کوئی چشمہ ایسا اس کا ہے کہ بعض چیز اس کو نظر آتی ہے ناکارہ ہیں خزانے میں، اس کو رکھ دیتے ہیں سائڈ پہ، یہ تو کام کی نہیں ہے، یہ تو کام کی نہیں ہے۔ ہم نے جو کام کیا ہے نا کچھ اس طرح سے کیا ہے، ہمارے پاس ایک خزانہ تھا، وہ خزانہ ان عظیم ہستیوں کے اقوال تھے، ان کی سیرت تھی، ان کا کردار تھا، ان کی باتیں تھیں۔ ہم نے یہ کر کے، صاحب نے کہا کہ کوئی لائنیں لگا کے، کوئی وہ کر کے، ہم نے کہا شخصیات تو بہت اچھی ہیں، لیکن اسے ان کے قول کو ہم نے نہیں لینا، یا ان کی باتوں کو ہم نے نہیں لینا، یا کسی تو اس طریقے سے آپ اس کو ایک سازش کہہ لیں، یا مثلاً آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ ہم ٹریپ ہو گئے، یا ہم پھنس گئے کسی اس میں ایسے جال میں کہ ہم نے ایک خزانہ ہمارے پاس ہے، اس کو ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا۔ میں اس میں اب آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی باتوں کا بہت ذکر کیا، اس میں اگر ہم ان کے والد گرامی امام محمد باقر کا ذکر نہ کریں تو شاید اچھا ہمارا وقت تقریباً ختم ہو گیا، بس یہ آخری بات جی ایک جملہ کہہ دیجئے، پھر ایک جملہ ادھر سے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں امام محمد باقر علیہ السلام نے ہی اصل میں اس مکتب کی بنیاد رکھی تھی، اس دانشگاہ کی، آپ نے اس کو کنٹینیو کیا، بالکل صحیح۔ اور یہ جو احادیث امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہیں، ان کی پوری تعداد باقی کسی بھی راویوں سے جو حدیثیں نقل ہوئی ہیں اس سے کم ہے، ان سے زیادہ ہیں دونوں۔ بالکل صحیح، بالکل تو اس خزانے کو استعمال کرنا چاہیے اور ایکسپلور کرنا چاہیے۔ بہت بڑا ٹریبیوٹ آپ نے پیش کیا امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو۔ ایک جملہ، کیونکہ ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک اتحاد امت کا بھی درس دیا ہے، آپ کی مائی صاحب حضرت ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، تو آپ اس طرح خلفائے ثلاثہ خاص طور پر تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب بھی ذکر کرتے تو محبت سے، ادب سے، یعنی امام جعفر صادق تمام مکاتب کو ملانے والے، مولا علی بھی ایسے ہی تھے۔ آج یہی چیز سامنے رکھ کر تو یہ ہماری دوریاں بھی دور ہو سکتی ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، بے شک۔ جناب سید امتیاز علی رضوی صاحب قبلہ، جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب قبلہ، آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ ناظرین، سچ ٹی وی کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور آپ ایسی پاکیزہ ہستیوں پر خوبصورت، پرتاثیر، دلکش و دل نشیں گفتگو بھی کی جائے، اور پریکٹیکلی آج کے دور میں ان شخصیات کی جو ریلیونس ہے اس پر بھی گفتگو کی جائے کہ یہی وہ شخصیات ہیں جن کی سیرت پر عمل کر کے ہم
پھر ایک مرتبہ زیادہ عمل پر اور کامیابی کی راہ پر، اور یہ وہ کامیابی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے، اس راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ اظہر علی عابدی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔